बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल मोमन की 46 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत। 46 नंबर आयत में जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया था कि वो चौड़ाई है आग की जिसके ऊपर ये सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जब क़यामत कायम होगी उस दिन उनको दाखिल होने का कहा जाएगा, यानी कि कहा जाएगा कि फ़िरौन वालों को दाखिल कर दो शदीद तरीन अज़ाब में। ये होगा क़यामत वाले दिन, उसमें दाखिल होना। तो अभी यहाँ ये जो अगली आयत में मज़ीद उस वक्त के जो हालात होंगे, यानी कि उस दिन वो क़यामत वाले दिन जब ये अज़ाब की तरफ जाएंगे तो मतलब वो जो हालात होंगे, ये अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने पहले ही हमको इतला कर दिए। तो जैसा कि इस आयत में फरमाया, वाइज़ यतहाज्जून फिन्नार फयक़ूलु दुआफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फहल अंतुम मुग़नूना अन्ना नसीबम मिनन नार। तो यानी कि उस दिन के जो फ्यूचर के हालात हैं वो क़यामत वाले दिन के, तो उसमें ये होगा कि और जब वो बाहम झगड़ेंगे, आपस में वो झगड़ेंगे उस आग में, तो कहेंगे जो कमज़ोर लोग हैं उनसे जिन्होंने तकब्बर किया, यानी कि जो दुनिया में जिनके पीछे मानते थे, जिनको बड़ा मान के, बाकी तो मुतकब्बर थे अपने ऊपर, मतलब लोगों को उन्होंने पीछे पीछे लगाया था तो लोग उनके पीछे पीछे लगे थे। आज जैसा आप देख सकते हैं किसी भी मिनिस्टर के या हमारे किसी भी जागीरदार का ये सिस्टम होता है, या कोई भी पॉलिटिक्स का कोई बंदा है तो उसके पीछे आप देख ले वो बड़ा स्विचपोश बना होता है, उसके पीछे पीछे लोग जा रहे होते हैं। तो यही सिस्टम होगा। इसी तरह जो मतलब उलमा हैं जिनके पीछे आज दुनिया मान रही है, मौलवी हजरात है या कोई भी है, तो जो लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, तो वहाँ ये हाल होगा कि ये जो यानी कि जो बड़े हैं जिनके पीछे लगे हैं उनसे वो कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबा पैरवी करते थे, हम तो तुम्हारी पैरवी करते थे, हम तो तुम्हारी बातें माना करते थे दुनिया में। तो वो कहेंगे यानी कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम दूर करने वाले हो हमसे कुछ हिस्सा आग का? यानी कि आज ये ऐसा हो सकता है कि आप हमसे कुछ आग को दूर कर दें। काल लज़ीन इस्तकबरू, वो कहेंगे, वो जो मुतकब्बर लोग थे वो कहेंगे आगे से, इन्ना कुल्लुन फीहा इन्नल्लाह क़द हकमा बैनल इबाद। वो कहेंगे कि तकब्बर वाले करने वाले कहेंगे कि बेशक हम सब ही इसमें हैं और बेशक अल्लाह पक्का हो चुका, फैसला कर चुका हमारे दरमियान, यानी कि अपने बंदों के दरमियान वो अल्लाह पाक फैसला फरमा चुका। अभी यानी कि वो लाजवाब हो जाएंगे, हाथ खड़े कर देंगे। वक़ाल लज़ीना फिन्नारे लिखज़ानते जहन्नमा मदउ रब्बकुम युखफ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। तो लाज़िम बात है, वो जो पहले उन्होंने अपने उन मुतकब्बिरीन को कहा कि भाई आप हमसे कुछ इसका हिस्सा हटा सकते हैं, उन्होंने जब लाजवाब हो गए वो सारे, तो वो फिर क्या कहेंगे? वो कहेंगे वो लोग जो आग में हैं उन दरबानों से, यानी कि जहन्नम के जो दरबान हैं, जो जहन्नम के महाफिज हैं, अल्लाह पाक ने सूरह माइदा में फरमाया कि जहन्नम के महाफिज अल्लाह पाक ने फरिश्ते बनाए, यानी कि जो जहन्नम के दरोगा हैं। तो वो उनसे कहेंगे दुआ करो अपने रब से वो हल्का कर दे हमसे एक दिन अजाब। आज अक्सरियत लोग जो मुसलमान हैं, बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है कि हम लोग जहन्नम में जाएंगे, जो कलमा गो है वो जहन्नम में जाएगा, अपनी सजा काटेगा, फिर जन्नत में चला जाएगा। पहली बात है ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक झूठ है जो बंद हुआ है। लेकिन ये देखें कि वो यहाँ ये एक दिन अजाब हल्का मंगवा करने की डिमांड कर रहे हैं, तो यानी कि उसका एक दिन भी कितना सख्त है। ये बात तो यानी कि ये तो झूठी बात है। पहली बात है कि ये आप काट कर फिर जन्नत में चले, ऐसी कोई बात नहीं। जो जहन्नम में जाएगा वो जहन्नम में ही रहेगा, अल्लाह पाक ने ये वादा फरमाया हुआ है। लेकिन यहाँ वो इल्तिजा करेंगे कि हमसे सिर्फ एक दिन उस अजाब को हल्का करने की इल्तिजा कीजिए अपने रब से। वो कहेंगे उन दरोगा से जो फरिश्ते हैं, तो वो आगे से कहेंगे कालू अवलम तकुतातिकुम रसूलुकुम बिल बैयिनात। वो कहेंगे आगे से जवाब देंगे, क्या भला नहीं आए तुम्हारे पास भेजे हुए वाजियात दलाइल लेकर, यानी कि वाजिया बातें लेकर तुम्हारे पास अल्लाह के भेजे हुए नहीं आए? देखिए अल्लाह का भेजा हुआ कोई एक बंदा है,
چاہے وہ کوئی اللہ کا رسول ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام تھے، اسی طرح اور انبیاء تھے، تو رسول علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے اپنی بات ان کے ذریعے سے قرآن کی شکل میں ہم کو دے دی، وہ آج بھی اسی شکل میں موجود ہے۔ ابھی اس کا پڑھنے والا جو بھی ہے وہ جا کر کسی کو کہتا ہے تو وہ بھی ایک رسول ہو گئے، چونکہ وہ بھی بھیجا ہوا ہے، اللہ کا بات بتا رہا ہے لوگوں کو۔ تو اس طرح آج بھی لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، یا کسی طریقے سے یہ بہت آسانی ہو گئی ہے۔ آج جنگلوں میں بھی یہ انٹرنیٹ موجود ہے، وہاں بھی اللہ کی بات پہنچ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بات پہنچی نہیں ہے۔ تو وہ ان سے کہیں گے کہ نہیں آئے تھے تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے واضحات لے کر؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں؟ قالو فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ آگے سے کہیں گے ہاں آئے تھے، تو وہ فرشتے پھر ان کو کہیں گے پس دعا کرو، اور نہیں کافروں کی، انکاریوں کی دعا مگر گمراہی کی، یعنی کہ آج تمہارا پکارنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ گمراہی کا پکارنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ وہ رزلٹ ان کو ملے گا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے بھیجے ہوئے کی، اور ان کی جو ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، یعنی کہ جو بھیجے ہوئے ہیں اور جو ان کی بات مان لیتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد کا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، پھر دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ اس دن بھی، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی اللہ پاک ان کا مددگار ہے۔ کن کا؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر سر خم کر دیتے، جو اپنی اکڑ میں نہیں اڑے رہتے، جو گناہ کر کے اللہ کے سامنے فوری طور پر تائب ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے اس گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ جیسا کہ میں نے پیچھے کہا کہ لوگ بہت سارا یہ آج بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو گناہگار ہیں، وہ جو انہوں نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائیں گے، پھر سزا کاٹ کے جنت میں چلے جائیں، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اللہ پاک نے اس کا جواب یہاں بھی ایک آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو معذرت ان کی، یعنی کہ اس دن ان کی معذرت کرنا کسی کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ اللہ پاک نے کلام میں فرما دیا، مطلب صاف ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ پکے جہنمی ہیں، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا۔ یعنی کہ یہ باطل عقیدے ہیں، جھوٹے عقیدے ہیں، شیطان کے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں جو انسانوں تک پہنچائے ہیں اس نے، تاکہ انسان جو ہے گمراہی میں ہی مبتلا رہے اور اللہ کی طرف نہ آئے۔ جس طرح کہ انسان کو وہ ڈالتا ہے وسوسہ کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن اللہ پاک شدید العقاب بھی ہے، وہ سخت بدلہ لینے والا بھی ہے۔ اسی لیے اس نے جہنم بنائی تاکہ دنیا میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں چلے گا تو اس لیے اس نے اس کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہوا ہے، نہیں تو پھر بے انصافی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ پاک جہنم نہ بناتا، دنیا میں تو لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو آخر میں اللہ پاک ان سے بدلہ نہ لے، یہ تو مطلب اسی لیے اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے تاکہ انسان جو ہے نا وہ اپنی اس جنت کو دنیا میں اس کی کمائی کرے، دنیا میں اسٹرگل کرے تاکہ وہ جنت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت اور وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ یہ جو کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتری، اس کا وارث اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بنایا، جس میں لیوی جو ان کی اولاد تھی، لیوی جو کہ مکمل اس کتاب کے سنبھالنے والے تھے، ٹھیک ہے، جو ان کے علماء تھے، انہی میں زکریا علیہ السلام بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خیر ان کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں سے ان کا وارث بنایا۔ ہدم و ذکر لأولی الالباب، ہدایت ہے اور نصیحت ہے وہ عقل والوں کے لیے۔ وہ یہ دیکھیں آج لوگ بولتے ہیں تورات کی کیا ضرورت ہے، تورات کی بات ہی نہیں کرو، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں اس کتاب کو ہدایت اور نصیحت بتایا عقل والوں کے لیے، اس میں بھی ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بیشتر حصہ اس کا قرآن کے بالکل مطابق ہے، عین قرآن کے مطابق ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں بھی اس میں موجود ہیں جو کہ قرآن میں ان کی مطلب بات نہیں ملتی، لیکن اس میں وہ آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے
جب زنا کی سزا نہیں آئی تھی تو نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا وہ تورات سے لے کر فرمایا. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں تورات کو دلیل کے لیے مانگا، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہا کہ لے کر آؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو. تو یعنی کہ تورات کی دلیل بھی اللہ پاک نے مانگی، لہٰذا اس کو پڑھنا بھی بہت اچھی بات ہے اور اس میں سے آپ کو بہت ساری ہدایت کی باتیں بھی انشاءاللہ ملیں گی. تو فرمایا فاصبر، تو لہذا آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. تو اللہ پاک نے فرمایا پس صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، یعنی کہ اللہ کا وعدہ وہ ہے، وہ قیامت والا دن وہ سچا ہے. مومن لوگ جب اللہ کے سامنے سجدے میں گرتے ہیں تو وہ ہم نے پورا پیچھے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ کیا کہتے ہیں سجدے میں گرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، یعنی کہ بے پاک ہے ہمارا رب اور بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، یعنی کہ یہ ان کا یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ سجدے میں بھی یہ کہتے ہیں. تو خیر اللہ پاک نے فرمایا تو لہذا آپ سچا ہے اور بخشش طلب کیجئے اپنے گناہ کی. یہ دیکھیں اللہ پاک فرما رہا ہے نبی علیہ السلام کو، اسی طرح سب کے لیے یہ بات ہے، یعنی کہ اپنے گناہ کی بخشش مانگیے اور تسبیح کیجئے تعریف کے ساتھ. تسبیح کیجئے اللہ کی، یعنی کہ تسبیح بیان کیجئے خوبصورت الفاظ سے، تعریف کے ساتھ بیان کیجئے اپنے رب کی شام کے وقت اور صبح کے وقت. دو وقت آگے، صبح اور شام، یعنی کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے. اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے صبح اور شام اور رات، تیسرا وقت. قرآن میں 3 اوقات آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے، قرآن میں 3 اوقات آئے ہیں نماز کے. باقی ذکر اللہ پاک کا آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو نماز کے اوقات آئے ہیں یہ قرآن میں 3 آئے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی نشانی میں بغیر کسی دلیل کے، یعنی کہ اللہ کی بات میں جھگڑتے ہیں، کسی بھی معاملے کو آپ لے لیں، آپ وضو کو لے لیں، آپ نماز کو لے لیں، آپ سزائے رجم کو لے لیں، اپنا زنا کی سزا کو لے لیں، آپ کسی بھی ایسے اور گناہ کو لے لیں، اس کی سزا کو لے لیں، کسی بھی اللہ کے حکم کو لے لیں. جو لوگ بھی اللہ کی آیت میں بغیر کسی بات کے دلیل کے وہ جھگڑتے ہیں تو جو آئی ہے ان کے پاس نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر بڑائی، یعنی کہ وہ جھگڑتے ہیں صرف اپنی بڑائی رکھنے کے لیے کہ نہیں ہم سچے ہیں. ابھی مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے وضو کی، میں مثال دے رہا ہوں وضو کی، تو اللہ پاک نے سورۃ المائدہ میں وضو کا جو طریقہ بیان فرمایا وہ قرآن میں آ گیا. ابھی ایک بندہ ہے وہ بولتا ہے بھائی قرآن میں یہ طریقہ آیا میں تو اسی کے مطابق عمل کروں گا، یہ تو ہو گیا ایک بندہ. لیکن جو دوسرا بندہ ہے وہ بولتا ہے نہیں آیا لیکن ہمارے وہ فلاں ہے، لیکن ہمارے وہ، تو وہ بات کو نہیں مان رہا بغیر دلیل کے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس کے پاس، صرف اپنے آپ کو بڑا ماننے کے لیے بڑا، نہیں تم تو جھوٹے ہو، تم تو فارغ ہو گئے ہو، تمہارا تو عقیدہ خراب ہو گیا. دوسرے اس بندے کو یہ بول رہے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی بات کے اوپر پورا آنے والا ہے اس کو اس طرح کے الفاظ دے کر لوگوں کے سامنے جو ہے نا نیچا کرنے کے لیے، تو اس کی مطلب بدتمیزی کر رہے ہیں اس کے سامنے کہ بول رہے ہیں نہیں یہ تو پاگل ہو گیا، اس کا تو دماغ نہیں کام کر رہا ہے، اس نے تو یہ تو ساری دنیا سے الگ چل پڑا ہے. تو یعنی کہ یہ اپنے آپ کو وہ سچا منوانے کے لیے بغیر دلیل کے اس طرح کے الفاظ کہہ کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ وہ ان کے اندر بڑائی ہے، وہ پہنچنے والے اسے، حالانکہ وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، ان کی بڑائی جتنی مرضی ہو وہ اس کو پہنچنے والے نہیں ہیں. بس پناہ طلب کیجیے اللہ تعالیٰ کی، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والے. یعنی آپ اللہ سے پناہ مانگیے ان ایسے لوگوں سے. اللہ پاک نے بولا دیکھیں نا اعوذ برب الناس کی جو صورت ہے، اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کے وسوسے سے جو پڑے انسانوں اور یعنی کہ جنوں اور انسانوں. انسان کون سے؟ وہ جو شیطان نما انسان ہے، وہ جن کے اوپر اللہ پاک نے لعنت کی، وہ جو شیطان کا گروہ ہے. 2 ہی گروہ ہیں، ایک اللہ کا گروہ، ایک شیطان کا گروہ. اللہ کا گروہ وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کی بات کو اونچا کرتا ہے. بے شک اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ کی بات ہے جو اعلیٰ ہے، جو اونچی ہے.
تو جو اللہ کی بات کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جان تن من دھن لگا دیتا ہے وہ تو ہو گیا اللہ کا گروہ والا، اللہ کا ساتھی۔ اور جو اس کی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ کی بات کو ہٹا کر اپنی باتیں منوا رہا ہے یا شیطان کے مطلب باتوں کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، لوگوں کو بھی اسی کی طرف لگا رہا ہے، تو وہ ہو گیا شیطان کا گروہ۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک نے اپنی کتاب بھیجی، اپنے رسول کو بھیجا، ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا تن من دھن لگا دیا اللہ پاک کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ پاک کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے۔ آج اللہ کے نبی کے نام لینے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا یہ عمل جو انہوں نے کیا، جس کے لیے خود انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کو نافذ کرنے کی جب بات کرو تو یہ آگے آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے، اور مطلب آپ کو غلط قرار دے کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جو ہے شیطان کا گروہ۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے پناہ مانگیے۔ لَخَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تخلیق یعنی کہ پیدا کرنا تخلیق کرنا آسمانوں اور زمینوں کی بڑی ہے پیدا کرنے میں انسانوں کی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو تخلیق کرنا آسمانوں اور زمینوں کا وہ زیادہ بڑا ہے۔ انسان تو ایک چھوٹی سی چیز جو اس میں پیدا ہوئی، حالانکہ اللہ کے نزدیک تو بڑا کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے جب اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے انما یقول ان یقول له کن فیکون، تو جب اللہ پاک یعنی کہ چاہتا ہے کوئی چیز عمل کرنا تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب یعنی کہ وہ چیز کسی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ تو اللہ یہ ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ لیکن اگر انسان سوچے تو اس کے لیے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی کائنات بنائی ہے اللہ پاک نے، تو انسان کا بنانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، یعنی کہ ایک تو وہ ہے جو اللہ کی بات کے اوپر پورا یقین مانتا ہے اور اللہ کے آگے سر خم کرتا ہے، وہ تو ہوگا دیکھنے والا۔ ایک ہے جو اندھا بنا ہوا ہے، دیکھ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف سوچ نہیں رہا، دھیان نہیں لگا رہا، وہ ہو گیا اندھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء قلیلا ما تتذکرون، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل نیک کیے اور نہ بدکار، یعنی کہ نہ ہی برابر ہو سکتے اندھا اور آنکھ والا، اور نہ ہی وہ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور نہ ہی بدکار، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی واضح نصیحت ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کے اوپر کان نہیں دھرتے، تم اس کے اوپر دھیان نہیں کرتے کہ عقل مند تو وہ ہے جسے اللہ نے عقل مند کیا کہا۔ دنیا میں آج لوگ جو بائیڈن کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں، تو وہ جو بائیڈن کتنے سے عقل مند ہے اللہ کی نظر میں؟ تو وہ عقل مند، آج عمران خان کو لوگ عقل مند سمجھ رہے ہیں، کدھر سے عقل مند ہے؟ نواز شریف کو عقل مند کدھر سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گروہ شیطان ہیں۔ دنیا میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑے لوگ ان کے پیچھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں یہ لوگ وہ ہے جو جہنمی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم قرار دیا ہو۔ تو لہذا فرمایا ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک ساعت بولتے ہیں قیامت سے پہلے کی گھڑی کو۔ قیامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، ساعت ہوگی جب سور پھونکا جائے گا، جب سب گر جائیں گے، وہ ہوگی گھڑی قیامت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ ساعت، وہ گھڑی البتہ آنے والی ہے، یعنی وہ جب آئے گی وہ کیا ہوگا، سب گر جائیں گے، پھر ہوگی یوم القیامہ، یعنی کہ پھر جب ان کو دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جب سب کھڑے ہو جائیں گے، قیامت والے دن، کھڑے ہونے والا دن۔ نہیں کوئی شک اس میں، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں، وہ ایمان لاتے۔ اس میں شک کی والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جس نے کائنات بنائی ہے وہ آپ کو اپنی کتابوں میں، یہ نہیں صرف قرآن میں، اس سے پہلے والی کتابوں میں بھی پہلے کے حالات بیان کر رہا ہے جو کتابوں میں، ہسٹریوں میں موجود ہم کو ملتے ہیں۔ اسی طرح سائنٹسٹ آج چوکنے ہو گئے ہیں، کیونکہ قرآن 1400 سال پہلے وہ باتیں بیان کر رہا ہے جو آج سائنٹسٹ نے حاصل کی ہیں کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ ان کو پتہ چلی ہے، اسی لیے وہ بھی بڑے چوکنے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ کتاب جس میں پرانی باتیں بھی پہلے لکھی ہوئی ہیں اور جو سائنٹسٹ نے ایجاد کیا وہ بھی جو ابھی تک ایجاد ہو چکا ہے، اس کے بھی حالات قرآن میں بیان ہے۔ اسی طرح قیامت کے بھی حالات بیان ہے جو انشاءاللہ واقعہ ہو کر رہے گی۔
تو لہٰذا اس کو انکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب کیا جواز بنتا ہے، جبکہ اتنی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، جو کہ اس کتاب میں موجود ہے وہ حق ہے، تو پیچھے قیامت رہ گئی تو وہ بھی انشاءاللہ حق ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ شک کر رہے ہیں انہی کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ لیکن یہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے۔ وقال اچھا خیر، آج ہمارا اختتام یہاں 59 نمبر آیت پر ہوگا، انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔